गुज़श्ता रोज़ एन इफ्तार के वक्त फितनतुल खवारिज ने बन्नू कैंट में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे फोर्सेस ने नाकाम बना दिया और 6 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई पर घबराहट में दहशतगर्दों ने बारूद से लदी 2 गाड़ियां दीवार से टकरा दी, जिससे मस्जिद और करीब के घरों की छतें गिर गई और 12 बेगुनाह शहरी मलबे तले दबकर शहीद हो गए। इफ्तार के वक्त निहत्ते शहरियों और मस्जिद को निशाना बनाने से एक बार फिर वाज़ेह हो गया कि खारिजियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। गुज़श्ता हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ का कफ़ारा पूरी कौम अपने प्यारों की कुर्बानियों से अदा कर रही है। जो दहशतगर्दी 2018 में ख़त्म हो चुकी थी, तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता हुकूमत उसे वापस ले आई है। बानी PTI ने अपने दौर में ट्रक भर भर कर खारिजियों को वापस पाकिस्तान लाकर बसाया और आज इसकी कीमत पूरी कौम अपनी जानों का नजराना पेश करके चुका रही है। इस कौम पर जुल्म तो ये हुआ है कि एक ऐसे शख्स को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया जो दिल और दिमाग से खारिजियों के साथ था और अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने और तालिबान के वापस आने पर खुशियां मना रहा था। तालिबान की जीत पर भंगड़े डालने वाले को कोई अडगाला जेल में जाकर बताए कि आज वही लोग इफ्तार करते मासूम और बेगुनाह पाकिस्तानियों को निशाना बना रहे हैं और मसाजिद की बेहुरमती की जा रही है। अलमिया तो ये है कि आज भी एक मुनज़्ज़म तरीके से उस मुसल्ला अफवाज को टारगेट किया जा रहा है जिसकी कामयाबियों का एतराफ़ पूरी दुनिया कर रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मनसब संभालने के बाद कांग्रेस से अपने पहले तवील तरीन खिताब में पाकिस्तान का ख़ास शुक्रिया अदा किया। जी हाँ, ये पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की कामयाबी की मेराज है कि हमेशा डू मोर कहने वाला अमरीका आज पाकिस्तान का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से अपने खिताब में कहा कि उन्हें ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार शख्स पकड़ा गया है। 2021 में दाइश ने काबुल में एक बड़ा धमाका करके 13 अमरीकी फौजियों समेत 170 अफगान शहरियों को कत्ल कर दिया था। इस दहशतगर्द हमले के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मतलूब दहशतगर्द की गिरफ्तारी में ताउन पर हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं और अमरीकियों को हलाक करने वाले उस दहशतगर्द को अमरीका लाया जा रहा है ताकि वो अमरीका में कानून का सामना कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन में पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करने पर उनका शुक्रिया अदा किया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने हमेशा इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में एक अहम किरदार अदा किया, जिसका मकसद दहशतगर्दों और अस्करियत पसंद गिरोहों को महफूज पनाहगाहें फराहम करने से रोकना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों से निमटने के लिए पुरज़्म है और इस कोशिश में पाकिस्तान ने अजीम कुर्बानियाँ दी हैं, जिनमें हमारे 80,000 से ज़ायद बहादुर फ़ौजियों और शहरियों की जानें शामिल हैं। नाज़रीन, अमरीकी सदर ने मनसब संभालने के बाद पहली बार किसी भी फोरम पर पाकिस्तान का जिक्र किया है और उसमें पाकिस्तान की तारीफ़ की गई है, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है। अमरीकी सदर के इस शुक्रिया पर यकीनन पूरी कौम खुश होगी, मगर एक जमात है जिसे अपने करोड़ों रुपए डूबने का गम ज़रूर सता रहा होगा। तहरीक इंसाफ ने महाना करोड़ों रुपए के एवज़ अमरीका में लॉबिंग फर्म हायर की थी ताकि डोनाल्ड ट्रंप बानी PTI की रिहाई में किरदार अदा कर सकें। अमरीकी मैगज़ीन में न सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ आर्टिकल छपवाए गए, बल्कि अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ अमरीका में डिजिटल स्क्रीन्स लगाकर मुहिम चलाई गई, मगर इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ मेरे अल्लाह के हाथ में है। आज वही अमरीका है, वही डोनाल्ड ट्रंप है और वही पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत है जिसका शुक्रिया अदा किया जा रहा है। एक ट्वीट कराने के लिए करोड़ों रुपए लगाकर लॉबिंग फर्म हायर करने वाला आज भी जेल में है और खाने पीने की छोटी छोटी लड़ाइयों में मसरूफ़ है। डोनाल्ड ट्रंप के इस खिताब में पाकिस्तान के लिए एक और सबक भी मौजूद है। जैसे ही अमरीकी सदर का खिताब शुरू हुआ तो डेमोक्रेट रुकन एल ग्रिन ने शोर डालना शुरू कर दिया। स्पीकर ने उसे वार्निंग दी और ना रुकने पर सार्जेंट एट आर्म्स को बुलाकर उस रुकन को ऐवान से बाहर निकाल दिया। हर काम में तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसालें देने वालों के साथ भी यही सलूक होना चाहिए। ये तमाशा अब ख़त्म होना चाहिए कि जैसे ही कौमी असम्बली या सेनेट का इजलास शुरू होता है तो PTI ऐवान को हाईजैक कर लेती है और इस बदमाशी को अपना जमहूरी हक माना जाता है। अगर ऐवान की कार्रवाई में खलल डालने की इजाज़त इस अमरीका में नहीं दी जा सकती जिसकी 250 साल पुरानी जमहूरियत है, तो पाकिस्तान में आए रोज़ ये तमाशा क्यों लगाया जाता है? नए पार्लिमानी साल के आगाज़ पर 10 मार्च को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया गया है, जिसे साबुताज होने से बचाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को भी यही असूल अपनाना होगा और कौम के पैसों से बुलाए गए इस महंगे तरीन इजलास को अट्टास से चलाकर एक नई पार्लिमानी मिसाल कायम करना होगी। इन्हीं तमाम इशूज़ पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक।
अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन के अंदर जो डायनामिक पैनलिस्ट ने मुझे ज्वाइन किया है, मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो जी स्टार्टिंग फ्रॉम द वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया दास साहब ज्वाइन करने के लिए। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। और सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब मेरे साथ बने होंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मस्ती खेल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। शो का आगाज़ ऑफ कोर्स मैं हुकूमत से करना चाहूँगी। वज़ीर मुमलिकत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खेलदा साहब, बड़ा अफसोस हुआ जो बन्नू के अंदर हमला हुआ। मैं वैसे तो चाह रही थी कि मैं आपको मुबारकबाद देती क्योंकि अब आप एक कैबिनेट का हिस्सा हैं, लेकिन आज दिन ही ऐसा है क्योंकि जब बन्नू सोगवार होगा तो हम तो उसके अलावा कोई और बात नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इस सोगवारी में भी एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी हाईलाइट है, और वो ये है कि इसका क्रेडिट सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है कि जितना नुकसान फितनतुल खवारिज के इस हमले के नतीजे में हो सकता था, बेशक शहादतें हुई हैं, लेकिन बहुत बड़े नुकसान से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बचा लिया है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पहली बात तो मैं अफसोस का इज़हार करता हूँ कि रमज़ान शरीफ के बाबरकत महीने में दहशतगर्द नीयत शहरियों को शहीद किया गया है। मगर जो आपने बात इंट्रो में भी कही, अभी भी कही है, हमारे जो फोर्सेस हैं, हमारी पाक अफवाज, हमारे रियासती इदारे, वो इस फितना अलखारिज और दहशतगर्दी और फसाद को ख़त्म करने के लिए जिस तरह 2013 में ज़रब अज़ब स्टार्ट करके रद्दुल फ़साद जैसे ऑपरेशन करके इस दहशतगर्दी की लानत से कौम की जान छुड़ाई, मुल्क की जान छुड़ाई, मगर बदकिस्मती से ये दहशतगर्दी का जिन जो है, जो माजी की जो हुकूमत थी उनकी गलत पॉलिसियों और उनकी कोशिशों से ये वापस आई। और जिस तरह दहशतगर्दों को वापस बुलाया गया, सदर ममलकत जो उस वक्त बैठे हुए थे उन्होंने 102 दहशतगर्दों को छोड़ा। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब एक साल मुकम्मल हुआ था कैबिनेट में, उन्होंने भी इस जो दहशतगर्दी की लहर है उसका इज़हार किया, और एक साल जो मुकम्मल हुआ उस तकरीब में। और ये जो चैलेंज है KPK में, बलूचिस्तान में जिस तरह दहशतगर्दी हो रही है, मगर आप देखें कि दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट वापस आई है, दुनिया का एतमाद बढ़ा है। जिस तरह ट्रंप साहब का जो प्रेसिडेंट साहब का बयान है वो तायद है कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर की जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कोशिशें इस मुल्क की है, जो मुल्क की पॉलिसी है इस रियासत की, और हमने पहले भी 1 लाख के करीब इन 9/11 के बाद इस दहशतगर्दी में हमने कीमतें, अपनी जानें, अपनी कुर्बानियाँ दी है इस मुल्क के इस खित्ते में नहीं बल्कि दुनिया भर के अमन के लिए पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी है वो उसके मिसाल मैं शोधा को भी सलाम पेश करता हूँ। आज भी हमारे जो नौजवान हैं, जो फौजी अफसरान हैं, जो दहशतगर्दों से उनको नाकाम कर रहे हैं, जहाँ उनकी जानें जाती है, हमारी माएँ, हमारी बहनें, वो जो उनका जो शहादतें करती है। दूसरी जानब इन्हीं एक जमात जो बदकिस्मती से इस दहशतगर्दी में हमें एक कौम होना पड़ेगा, जिस तरह 2013 में पूरी जमातें, इमरान खान साहब बशमूल सब ने मिलकर इस ज़रब अज़ब के लिए कोशिशें की, नेशनल एक्शन प्लान बना। तो आज भी हमें हमारे सियासी इख्तिलाफ नुक्ता नज़र अलग हो सकता है, मगर ये कौमी मामला है, दहशतगर्दी ये कौमी मामला है, इस पर हमें एक होना पड़ेगा। हमें अपनी अफवाज की जो की हुई कुर्बानियाँ हैं, उनकी कोशिशों को उनके साथ खड़ा होने होगा, हमें उनको एम्पावर करना होगा, उनको सपोर्ट करना होगा, ना कि हम उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे बाहर जाकर कैंपेन चलाएं, प्रोपेगेंडा करें और नैरेटिव बनाने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ आज ट्रंप की बयान के बाद उस नैरेटिव को जमीन बूस हो गया है, उस प्रोपेगेंडा वो अलग से खेलदा साहब बात करूंगी, स्टेप बाय स्टेप चलूंगी। अभी मुझे बन्नू के ऊपर जरा कमेंट चाहिए था, पॉइंट आपका आ गया, बात आपने बड़ी लॉजिकल, बड़ी जो वैलिड की है कि जब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की बात होती है ना, तो पूरी कौम को अक्रॉस द बोर्ड सेम पेज पर होना चाहिए, अपनी सियासी इख्तलाफात भुला करके। मैं इसी नोट के साथ और इसी जो आपका पॉइंट है उसको लेकर के मैं आगे बढ़ूंगी। मैं जाऊंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, ISPR ने ये कन्फर्म किया है कि जो बन्नू अटैक है उसमें अफगान शहरी मुलव्विस हैं। ये भी कहा गया है कि उनका जो सरगना है वो अफगानिस्तान से बैठ करके ऑपरेट कर रहा था। इवन देन इतनी बड़ी डेवलपमेंट, इतनी बड़ी खबर के बाद भी क्या आप समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा या आपकी हुकूमत या आपकी पार्टी को इस बात के ऊपर एम्फेसिस करना चाहिए कि उनको फिर भी
مذاکرات کی میز پر بٹھانا ہے اور ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتا ہے؟ بینش، میں ایک تو جو آپ نے کوسچن کیا ہے میں اس کا جواب دینا بھی چاہوں گا، اور ساتھ ساتھ جو آپ نے انٹرو میں بڑی سخت باتیں کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مجھے شدید ترین اعتراضات بھی ہیں اور اس پہ میری اپریہنشنز بھی ہیں۔ دیکھیں جی، یہ جو مستی خیل صاحب، سب آپ سے کا پہلے تو میں اعتراض اور بنوں میں آپ کا کی جو یہ حالیہ اپریہنشن واقعہ ہوا ہے سر آنکھوں اس پر کی ضرور بات کیجئے گا، لیکن پہلے ہم بنو سے سٹارٹ کریں گے، پھر میں پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کی ساری باتیں جو ہے نوٹ کروں گی۔ جی فرمائیے گا۔ اس پہ میں شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، بینگ اے پیٹریاٹک پاکستانی، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے جو یہاں مقدس مہینے میں جو شہداء کی لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں، اس کے ہر پاکستانی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں نہ صرف پریشان ہے بلکہ ان کا دل دکھا ہے اور وہ آنسو بہا رہا ہے۔ دیکھیں جی، جو پاکستان کی آرم فورسز ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہم میں سے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بالکل جو لوگ یہ غلیظ پروپیگنڈا کرتے ہیں، میں ان کو بڑے ببانگے دور یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو افواج ہے وہ ہماری افواج ہے، ان کی قربانیوں سے نہ ہم پہلے کبھی پیچھے ہٹے ہیں نہ دوبارہ ہم پیچھے ہٹیں گے۔ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں بینش صاحبہ آپ کو بخوبی علم ہے، بڑی آپ جاندیدہ جو ہے وہ اینکر پرسن ہے اور بڑی پرانی میڈیا میں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ دھرتی جو ہے یہ کب سے ان کا منومان خراب ہے، یہ کوئی آج سے خراب ہے، کل سے خراب ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ گئی ہے، نون لیگ کی حکومت آ گئی ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی ہے۔ یہ تو خطہ آپ کو پتہ ہے 79 سے جب ہمیں اس جنگ میں جھونکا گیا اور ہم نے جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ کردار ادا کیا اور ہمارے کانوں میں بتایا گیا اور ہمیں ٹرینڈ کیا گیا جناب کہ دیکھیں کہ سوویت یونین جو ہے وہ آ گیا ہے اور ہمارے پاکستان پہ کوئی قبضہ کل کر لے گا، اس بہانے ہم نے ان کی جنگ لڑی، یہاں مجاہدین پیدا ہوئے، یہاں پہ ان کو کس نے ٹرینڈ کیا، اس کی سی آئی اے انوالو تھی، یہاں پاکستان کے ادارے انوالو تھے، اس بنیاد پہ ہم نے جنگ لڑی، سوویت یونین کو شکست ہوئی، سوویت یونین جہاں سے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا حالات واقعات ہوئے کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ امریکہ اور نیٹو فورسز پاکستان پہ اور افغانستان پہ چڑھ دوڑی اور ان کو یہ کہنا پڑا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں۔ وہی لوگ جن کی ہم جنگ لڑتے رہے تھے، جن کے لیے ہم نے اپنے کندھے دیے، اپنی شہادتیں قربان کی، پاکستان کے ہزاروں جو شہری ہیں وہ شہید ہوئے، ہمارا $بلین کا جو ہے وہ نقصان ہوا، پاکستان کی آرمی کا نقصان ہوا، ہم نے فرنٹ لائن پہ جو ہے ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑی۔ پھر وہی لوگ، وہی ملک، وہی ریاست، وہی پاکستان کہا گیا نہیں جی کہ یہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ نرسریز ہیں اس کی ٹیررزم کی، اور یہاں پہ جو ہے وہ پاکستان جو ہے یہ بنا کے بھیجتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا حالات رہے۔ میم یہ تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے، اس میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگر صوبہ پنجاب میں ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ افغانستان کا پورس بارڈر ہے وہ پورس بارڈر کو 1-2-10 کلومیٹر پہ مشتمل نہیں ہے، وہ ہزاروں کلومیٹر پہ مشتمل ہے۔ وہاں باڑ بھی لگی ہوئی تھی، باڑ بھی لگی ہوئی ہے، وہاں پہ آرم فورسز کے بندے بھی بیٹھے ہیں، وہاں سے وہ کیسے پینیٹریشن کر رہے ہیں۔ افغانستان کے لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ پاکستان کے تحریک انصاف کے دور سے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ 79 سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ایک نہیں دو جنریشنیں ان کی جوان ہو گئی ہیں اور یہاں پہ بزنسز کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی اس جو پالیسی ہے ٹیررزم کی، اس پہ ہم جو ہیں بینگ اے پیٹریاٹک پاکستانی سیر حاصل گفتگو کرنے کو تیار ہیں، ہم اس پہ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اس پاکستان کا ایک ایک چپا ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے، ہم لا الہ الا اللہ اور پاکستان کے لیے اپنا خون بھی قربان کر سکتے ہیں، بچے بھی قربان کر سکتے ہیں، کوئی شہادت تو کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن جب پاکستان کے ادارے ایسی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے، پاکستان کی شہریوں کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے ہمیں دعویٰ دے گی تو ہم حاضر ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی ڈیوٹیز چھوڑ کر، آپ کی پولیس، آپ کی ایف سیز، آپ کے رینجرز، وہ یہ چھوڑ کر ایک نہتے
محب وطن پاکستانی جو جمہوریت کے لیے, جو آئین کے لیے, جو سول لبرٹیز کے لیے, جو ہیومن رائٹس کے لیے, جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کے لیے ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں. جو پیکا کا آرڈیننس جو ایکٹ لا کے آپ کا گلا گھونٹا گیا ہے, آزاد سوشل میں آزاد میڈیا کا گلا گھونٹا گیا ہے, 26 آئینوی ترمیم کر کے جو آزاد عدلیہ کا گلا گھونٹا گیا ہے, جو الیکشن میں دھاندلی کرا کے جو الیکشن میں ایک انسٹالڈ رجیم جو ہے وہ یہاں پہ جو موجود میں ہے, جو فارم 47 کے ہیں, آپ کو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ یہ صرف 17 سیٹیں لے کے مرد وجود میں آئے, باقی ان کو انسٹال کیا گیا ہے. پاکستان کی عوام کی رائے ان کے ساتھ نہیں ہے. اور میں اس پر بات کرتی ہوں کہ کس کو اور کیسے انسٹال کیا گیا. آئی تھنک سو کہ وزیر مملکت صاحب نے اس کے اوپر نوٹس لے لیے ہوں گے, وہ اس کے اوپر بالکل آپ کو جواب دیں گے, تسلی کرائیں گے. لیکن مجھے الاؤ کریں میں پیپلز پارٹی کو شامل کر لوں ذرا بنو واقعے کے اوپر. مرزا اختیار بیگ صاحب, کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, کیا آپشنز ہے پاکستان کے پاس؟ اس لیے کیونکہ یہ تو وہ دہشت گردی ہے جس کو ہم 2018 میں ہی خیر بات کہہ چکے ہیں. ابھی وہ اگلے روز میں اس دن پرائم منسٹر صاحب کو سن رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ کدھر گئے وہ لوگ جو کہ جن کی غلط پالیسیز کی وجہ سے جو ہے یہ جو دہشت گردی ہے یہ پاکستان کے اندر واپس آئی ہے. سو واٹ آر دا آپشنز؟ ہماری سیکورٹی فورسز ان ٹوڈیز ٹائم اینڈ ایج وہ اپنی کیپیسٹی سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر کے پاکستان کا جو ہے وہ تحفظ کر رہی ہے. واٹ ایلس؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ بڑا سینسٹیو سوال ہے, لیکن میں ایمانداری سے اس کا ذرا سا جواب دینا چاہوں گا تاکہ ریکارڈ صحیح رہے. پہلی چیز یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی میرے نزدیک اور مجھ جیسے تمام حب وطن پاکستانیوں کے نزدیک اس وقت سب سے ٹاپ ترجیحات میں آتی ہے. اور نیشنل سیکورٹی کے لیے جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ ہر انداز میں ہر طریقے سے ڈسکس کرنے کے بعد, ریسرچ کرنے کے بعد وہ فیصلے کیے جائیں, کیونکہ ان فیصلوں کا تعلق کسی ایک شخص سے نہیں ہوگا. ان فیصلوں کا تعلق ایک نیشن سے, ایک قوم سے, ایک ملک پہ اس کے اثرات پڑیں گے. بدنصیبی کی بات ہے کہ افواج پاکستان نے تو ہمیں ان علاقوں میں جو اپ کنٹری میں ہے کلیئر کرا کے ہمیں دے دیا تھا, کلیئرنس بالکل, یعنی سوزش, دہشت گردی سب سے پاک کر کے ہمیں وہ علاقے دیے گئے تھے. لیکن ایک غلط فیصلے نے اس تمام محنت پہ پانی پھیر دیا. 80,000 لوگ ہمارے مارے گئے, بلینز آف ڈالر کی اکانومی, اور اب افواج پاکستان نے اس کے باوجود جب ہم کو صفائی کر کے دی تھی, کلیئرنس کر کے دی تھی, تو ایک فیصلہ تھا کہ نہیں, ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنی ہے. ان کو دوبارہ جگہ دی گئی, ان کو دوبارہ بٹھایا گیا, اور انہوں نے پھر اپنے نیٹ ورک سے جو ان کے افغانستان میں اور دوسری جگہوں پہ پھیلے ہوئے ہیں, اسی ملک کی جڑ کاٹی. آج یہ لوگ ملک میں یہ بنو کے یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ کوئی معمولی نہیں حملے. ان کے پورے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں, وہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے. یہ آج یہ مانے اس بات کو کم از کم کہ جی ہم سے غلط فیصلہ ہو گیا تھا. اگر ہم طالبانوں کو یہاں نہیں لاتے, یہاں نہیں بساتے, ان کو مذاکرات کے ٹیبل کے نام پہ ہم کھلی چھوٹ نہ دیتے, تو آج یہ حالات نہیں ہوتے. آج افواج پاکستان کو 2 بار صفائی کرنے کے بعد بھی یہ سوزش زدہ علاقہ ہے. آج بھی بنو جیسے واقعات ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے, کیونکہ وہ اب جو چیز افواج نے قربانیاں دے کے صاف کی تھی, کلیئرنس دی تھی, اب وہ چیز دوبارہ ختم ہو گئی ہے, اس میں ملاوٹ آ گئی ہے. ایک تو یہ بات ہے, لہذا ہمیں ماننا چاہیے اگر کسی یہ پی ٹی آئی نے یہ غلط فیصلے کیے, کیا یہ اس بنیاد پہ تھے چینج فار دا چینج, ہم دوسروں سے مختلف اپروچ رکھیں گے, یہ نیریٹو ہمارا مانا جائے گا, تو بھائی نیشنل سیکورٹی کے علاوہ کوئی چیز اکانومی میں کسی چیز میں آپ چینج فار اے چینج میں چلے جائیں. لیکن نیشنل سیکورٹی میں صرف اس بنیاد پہ کہ تمام سیاسی جماعتیں اس کے خلاف تھی, آپ اس کے اگینسٹ گئے, اس سے انحراف کیا آپ نے, اور آج آپ شکل میں اور آپ بیٹھ کے جو بات کر رہے ہیں وہ پوری کی پوری ذمہ داری میں ان کے گود میں ڈالتا ہوں. اور انہیں جذبہ ہونا چاہیے, ضرب ہونا چاہیے کہ وہ مانے کیا وہ غلط فیصلہ تھا. افواج پاکستان کے ساتھ ہماری زیادتی ہوئی ہے, ان شہیدوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے
ٹھیک ہے، میں آپ کے جذبات کو، احساسات کو بڑی قدر کی نگاہ سے نہ صرف دیکھ رہی ہوں بلکہ سمجھ بھی رہی ہوں، اور میں پکے آپ کو دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ ثناء اللہ مستی صاحب نے ڈھیر سارے نوٹس لیے آپ کے کامنٹس کے، اور وہ بے قرار ہیں کہ وہ آپ کو جواب دیں. لیکن مستی صاحب پتہ کیا ہے کہ بریک آ گئی ہے، مجھے الاؤ کرے کہ میں ایک بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو ہم جاری رکھیں گے. ول بی بیک. ایک دفعہ پھر سے آپ کو بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، اور کھیلداز کوہستانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. وزیر مملکت ہیں مرزا اختیار بیگ صاحب ہیں، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور پی ٹی آئی سے ثناء اللہ مستی خیل صاحب ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں. وزیر مملکت صاحب، آپ نے نوٹس لیے تھے. مستی خیل صاحب جو ہیں وہ آپ کی حکومت کو مانیں یا نہ مانیں، اس کے اوپر آپ ضرور ان کو جواب بھی دیں اور ان کی تسلی بھی کرائیں. لیکن ایک بات جو آپ کے لیے اچھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مانیں یا نہ مانیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ کو مان رہے ہیں، امریکہ آپ کو مان رہا ہے. بلکہ نہ صرف مان رہا ہے، وہ امریکہ جو کہ اس سے پہلے تک ڈو مور کا مطالبہ کرتا رہا تھا، وہ اب آپ کو اکنالج کر رہا ہے، اظہار تشکر کر رہا ہے، شکریہ ادا کر رہا ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری سول اور عسکری قیادت کی بہت بڑی کامیابی ہے. بینش، پہلے میں میرے بھائی ثناء اللہ مستی خیل صاحب کے نقطہ نظر پہ جواب دوں گا. جو بات انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اظہار آزادی پہ ککدن ہے یا نقطہ نظر پیش نہیں کر سکتے، میں آپ کو بتاؤں، آج میں قومی چینل پہ بیٹھا ہوا ہوں، ہمارا قومی چینل ہے، اس پہ جس طرح آپ کا پروگرام چل رہا ہے یا جس طرح مستی خیل نے اپنا نقطہ نظر جو بھی ہے انہوں نے پیش کیا، ایک الفاظ اس کا نہیں کٹا ہے. ہم نے ماضی میں اسی ہمارے قومی چینل ان کی حکومت میں بھی ہم پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں، تو مجھے تو کوئی فرق نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کون سا. میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ اس حکومت کو، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، ہمارے انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب کو ضرور جاتا ہے، جس نے اس قومی چینل کو، سب کا یہ چینل ہے، یہ نہ کوئی مسلم لیگ نون کا ہے، نہ پی ٹی آئی کا ہے، نہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ تمام جماعتوں کا اور پورے ملک کا قومی چینل ہے. تو اس سے زیادہ جو پیکا ایکٹ ہے اس کا تو انہوں نے تو یہ بڑے دائی تھے. تھوڑا کریڈٹ اینکر کو بھی دے دینا، تھوڑا ہمیں بھی تو دے دیں. میں ایک بات واضح کر دوں، یہ پیکا ایکٹ جو ہے کسی ایک مخصوص شعبے یا ایک مخصوص جو طبقہ ہے اس کے لیے نہیں ہے، یہ تمام ملک کے لیے ہے، قانون بہتری کے لیے بنتے ہیں، اور یہ ان کو پریشان ضرور ہونا چاہیے، نہ کہ صحافی کو. ان کو پریشان ہونا چاہیے اس سے جو جھوٹ، جو انتشار، جو پروپیگنڈا کرتا ہے، جو انتشار. مجھے بتائیں، ایک ایسے لوگ ہیں جو اس ملک میں کسی شہر میں ایک غلط خبر کے بنیاد پہ کہیں گرجا گھر جل جاتے ہیں، گھروں کو جلایا جاتا ہے ایک جھوٹی خبر پہ، منٹوں میں اس سے پورا دنیا میں ہمارا امیج خراب ہوتا ہے، اور ہمارے پرامن وہ لوگ جو ہے متاثر ہوتے ہیں. تو یہ قانون میں سمجھتا ہوں ان سب کو تحفظ دے گا جو ان سرگرمیوں سے متاثر ہوتا ہے. تو دوسری بات آپ نے جو کہی، دیکھیں یہ تو ہمارے جو دوست ہیں، یہ جو جماعت ہے یہ بڑی آس لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ کہتے تھے کہ سمجھو کہ انہوں نے ووٹ دے کر کوئی ٹرمپ کو کامیاب کروایا ہے. یہ سمجھتے تھے کہ ٹرمپ آیا ہے، اور ہم تو اس وقت بھی کہتے ہیں بھئی دیکھو، ریاستوں کا اپنا ایک تعلق ہوتا ہے، ایک خارجہ پالیسی ہوتی ہے، دو طرفہ تعلقات ہوتے ہیں، ان کے اپنے انٹریسٹ ہوتے ہیں، شخصیات آتی ہے جس کو عوام منتخب کرتی ہے، مینڈیٹ ان کو ملتی ہے، مگر اس ملک کی پالیسی ہوتی ہے. اور اس جو دہشت گردی کی جنگ ہے، پاکستان نے قربانیاں دی ہے، اس کو ہمیشہ ریکگنائز کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج جو ٹرمپ کا بیان ہے یہ ہماری حکومت کی پالیسی، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی پالیسی، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف سپاہی سالار جنرل عاصم منیر اور ان کی قیادت میں ہماری افواج کی قربانیاں، اور جو ان کی جو اتنی بڑی زبردست انٹیلیجنس، اور یہ جو ہمارے سیکیورٹی میں دنیا میں پاک فوج پہ ہمیں تو فخر ہے، مگر دنیا اعتراف کرتی ہے ہماری سیکیورٹی اداروں کا، ان کی کارکردگی کا. ایک طرف اس ملک میں دہشت گردی کی جنگ جو ہے یا دہشت پھیلائی جائے، دوسری طرف ہمارے سیکیورٹی اداروں نے بین الاقوامی دنیا بھر کی، بھارت ہمارا دشمن ہے مگر ان کے علاوہ سب پاکستان میں قومی ٹیمیں آئی ہے. تو یہ ٹرمپ کا جو بیان ہے یہ میں سمجھتا ہوں ان شہداء کی قربانیوں، ان کی جدوجہد اور ہمارے حکومت اس پالیسیوں کا تسلسل ہے اور یہ اعتماد ہے، اور ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے. آ گیا سر، پوائنٹ آ گیا. اظہار تشکر دونوں طرف سے ہو رہا ہے. ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، پاکستان جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. ثناء اللہ مستی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ تو میوچول شکریہ ہی ادا ہو رہے ہیں. مطلب تھوڑا سا آپ بھی ذرا کریڈٹ دے دیں حکومت کو، ہماری عسکری اور سول قیادت کو، کہ بھئی ان کی وجہ سے 20 جنوری کو
جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب انہوں نے اوتھ لیا تھا، اور اس کے بعد آج پہلی بار انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا، اور پاکستان کا کیا ذکر کیا؟ بھی شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. یہ تو بڑی اچھی بات ہے سر، کیا خیال ہے؟ میں آپ کا سوال کا بھی نہیں جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بھی تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہتا ہوں. اور جو یہ مس گائیڈنس پھیلی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اور جو غلط فہمی اور بہتان تراشی ہے، میں اس کو ہمیشہ کے لیے ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں. کہ یہ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں ان کی میں یاد دہانی کے لیے اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے اس میں 2 دفعہ بریفنگ دی گئی، اس کا میں بھی ممبر تھا. اس میں جو اس وقت کے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف صاحب، اپنا جو باجوہ صاحب تھے اور ڈی جی ISI صاحب تھے، انہوں نے بریفنگ جس میں میاں شہباز شریف صاحب بھی تھے، بلاول بھٹو صاحب بھی تھے، پاکستان کی تمام جو لیڈرشپ تھی وہاں موجود تھی. بھائی جان، میں نے وہاں اللہ کے کرم سے مجھے بریفنگز ملی ہیں جہاں پاکستان کی پرائم منسٹر بینظیر بھٹو کو بھی لوگوں نے نہیں جانے دیا تھا. میں پارلیمنٹ کی ان چند لوگوں میں شامل ہوں جہاں اس لیول پہ بھی میں آن ہوتا ہوں، ہمیں بریف کیا گیا. یہ میں ہمیشہ کے لیے ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس میں نہ عمران خان کا قصور ہے. اس وقت کی جو پوری آپ کی قومی قیادت تھی ان کو اعتماد میں لے کے اس وقت کی آرمی چیف، DGI اور جو بھی اس وقت کی ٹیم تھی جس میں ہمارے یہ موجودہ چیف آف دی آرمی اسٹاف DG MI تھے. میں بڑی دو ٹوک آدمی ہوں، بڑی کھلی بات کر رہا ہوں، وہ بھی میرے بھائی سن رہے ہوں گے. اگر کوئی اس بات کو جھٹلا دے میں اپنی سیٹ سے ریزائن کر دوں گا. اور دوسری جو بات کر دی کہ کرکٹ جو ہے ہمارے ہاں واپس آئی ہے، بینئی صاحبہ کرکٹ کس کے دور میں جو ہم پاکستان پہ جو سری لنکا پہ اٹیک ہوا تو کس کا دور تھا؟ کس کے دور میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا جس بنیاد پہ پاکستان سے کرکٹ چلی گئی تھی؟ ذرا وہ بھی کہہ لیا، بتا دینا ان کو وہ کس کا دور تھا. اور دوسرا جو آپ نے یہ کہا کہ قیدیوں کو معافی دی گئی، قیدیوں کو عمران خان نے معافی نہیں دی. پنجاب کے اندر گورنر راج تھا سر. جی بینئی صاحبہ قیدیوں کو عمران خان نے معافی نہیں دی. قیدیوں کو اس وقت کے جو رجیم کے کرتا دھرتا تھے، جو پاکستان کے فیصلے کرتے تھے، یہ پوری ان کا فیصلہ تھا اور اس میں پاکستان کی پارلیمنٹ کے تمام لوگ شامل تھے. اور جہاں تک یہ ہمیں کہہ رہے ہیں مرزا اختیار بیگ صاحب، بھائی جان ہمارا ظرف یہ ہے کہ ہم آئین پاکستان پہ بلیو کرتے ہیں. ہمارا ظرف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ رول آف لا ہو. ہمارا ظرف یہ ہے کہ جس کی عوام جس کو مینڈیٹ تھے اس کی قدر کرے. ہمارا ظرف یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ اراکین اسمبلی کو پارلیمنٹ کے اندر گھس کے پاکستان کے عوام کے نمائندوں کو آپ گرفتار کریں. میں سمجھتا ہوں اس حکومت کے منہ پہ اتنا بڑا کالا کہ یہ تعہیات اس کو نہیں دھو سکیں گے کہ عوامی نمائندوں کو پارلیمنٹ کے اندر گھس کے ان کو گرفتار کیا گیا. آپ کا جو پیکا ایکٹ ہے، پیکا ایکٹ بھائی جان کوئی یہ اس کے لیے نہیں ہے. پیکا ایکٹ گلا گھونٹا گیا ہے میڈیا کے اس آزاد خیال لوگوں کا، ٹرانسپیرنٹ لوگوں کا، جو یہ چاہتے تھے کہ جو ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، فسطائیت ہو رہی ہے، پاکستان کو آئین کے مطابق نہیں چلایا جا رہا، ان کی آواز کو دبانے کے لیے اور حقیقی سچی رپورٹنگ کو روکنے کے لیے پیکا ایکٹ لایا گیا ہے. جو 26ویں آئینی ترمیم آپ نے لائی ہے، وہ جو سسٹم یہ انسٹالڈ کیا گیا ہے، اس سسٹم کو سیکیورٹی مہیا کرنے کے لیے اتنی لمبی چارٹ شیٹ آپ نے بتا دی ہے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کا ذکر کیا ہے اور اس میں آپ کے لیڈر کا ذکر نہیں کیا تو اس کا غصہ پیسے تو نہ نکالے نا. جواب میں آپ کو لے دیتی ہوں آپ کے غصے کا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جو جواب اب بیسیکلی آپ کا نام نہیں لیا تو اس کے بارے میں اب آپ کیا کہیں گے؟ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی آپ لوگ کو؟ بینئی صاحبہ میں آپ کو آپ کے پاکستان ٹیلی ویژن کے چینل سے پاکستان کی عوام کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ کچھ چند روز پہلے بہت پاکستان کے جو یہاں پہ امپورٹنٹ لوگ ہیں انہوں نے ایک سروے کروایا ہے. اس سروے کے مطابق عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی 94% ہے. ہیئر بائی آئی ایم ریٹریٹنگ بینئی صاحبہ جو سروے کرایا گیا ہے، اس سروے کے مطابق اس وقت جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی جو دلوں کی دھڑکن ہے، جو پاکستان کی جو عوام کی اسپیریشن ہے، جو پاکستان کا محبوب لیڈر ہے، وہ عمران خان ہے. اور جہاں تک یہ ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں، ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے اور ہمیں پاکستان کی عوام پہ بھروسہ ہے. ہم انشاءاللہ اقتدار میں آئیں گے تو عوام کی طاقت سے آئیں گے. ہم اقتدار میں آئیں گے تو جہاں پاکستان کی مستی خیل صاحب، میں تو سمجھتی ہوں یہ تو مائک ڈراپ والا آپ نے کامنٹ کر دیا ہے. اب یہ اختیار بیگ صاحب سے جو ہے نا ذرا انتظار نہیں ہو رہا. بیگ صاحب کو سن لیں، اتنی باتیں آپ نے اتنا غصہ نکالا. ذرا سنیں بیگ صاحب، آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں.
آپ عوام کو مس انفارمیشن عوام کے اندر پھیلا رہے ہیں. یو پیپل ور آن بورڈ. اور یہ جو ساری باتیں جو مستی خیل صاحب کریں, مطلب 94% تو پاپولیرٹی ان کی ہے, پھر میں تو سمجھتی ہوں آپ لوگ گھر ہی جائیں سارے. جی دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں ثناء اللہ مستی خیل صاحب ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, لیکن میں ایک لاجیکل بات کہتا ہوں, اس کی تردید یا تصدیق کیجئے گا کہ رپورٹیں تو 10 طرح کی آتی ہیں کابینہ میں, اور تمام ڈپارٹمنٹ اپنی اپنی رپورٹیں جمع کرتے ہیں, اس میں تضاد بھی ہوتا ہے, ان میں کنفلکٹ بھی ہوتا ہے, لیکن ڈیسیجن جو ہیڈ آف دی گورنمنٹ کرتا ہے, جو عمران صاحب نے کیا, جو ان کی کابینہ نے کیا, وہ ڈیسیجن میٹر کرتا ہے کہ آپ میں کتنی ویژن تھی, آپ نے کتنا صحیح یا کتنا غلط فیصلہ کرا ہے قوم کے لیے. یہ بات نہ کریں کہ یہ بھی موجود تھا, وہ بھی آئے تھے, انہوں نے بھی رپورٹیں دی تھی, کابینہ بھی موجود تھی. بھائی موجود تھی, وہ کابینہ کا جو ہیڈ ہے, جو حکومت کا ہیڈ ہے, اینڈ آف دا ڈے اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک صحیح فیصلہ قومی مفاد میں کرنے کے لیے. اگر وہ دباؤ میں آ کے وہ غلط فیصلہ کر دیتا جس کے آج یہ ریپرکیشن دیکھنے کو مل رہے ہیں, تو معاف کیجیے گا, میں اس کو ایک اچھا لیڈر نہیں کہوں گا. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ افواجوں نے جو رپورٹیں دی, یہی افواج نے ضرب آب 2014 میں نارتھ وزیرستان اور فاٹا, 2009 میں رائے نجات, اور پھر خاص طور سے رد الفساد, آپریشن رد الفساد میں جو کامیابی حاصل کی, دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا تھا, کیونکہ یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی وہ افواج پاکستان نے مہارت کے ساتھ, قربانیوں کے ساتھ, اور ایک طویل عرصے کے بعد یہ کلیئرنس کر کے ہمیں تحفے کے طور پہ دی تھی. آج وہ تمام شہدا جو اس آپریشن میں شہید ہوئے, گریبان پکڑ کے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ انہی لوگوں کو لا کے آپ نے ہمارے سر پہ بٹھایا ہے اور وہ یہاں سے حملہ کر رہے ہیں. یہ غلط فیصلہ نہیں تھا. کس کی رپورٹ پہ ہوا میں اس پہ نہیں جاؤں گا, کس نے کیا اس کی آپ بات کر لیتے ہیں. اگر وہ منع کرتے تھے پرائم منسٹر کی حیثیت سے کہ میں انہیں سوزش کو نہیں لانا چاہتا پاکستان میں ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا, اب ہمارے آپریشن ہے اور ان کو ہم نے تکمیل تک پہنچانا ہے, تو کیا اس کو پرائم منسٹر کو کوئی روک سکتا تھا؟ کابینہ کو اس کو کوئی روک سکتا تھا؟ تو آپ پریشر میں آئے یا غلط فیصلہ خود سے کیا, میں اس میں نہیں پڑھا. بہرحال ایک غلط فیصلہ ہوا. مجھے جو تکلیف ہے وہ یہی ہے کہ صفائی کے بعد, کلیئرنس کے بعد افواج پاکستان کو میں سلام پیش کرتا ہوں, اس کے بعد آج طالبان پھر ہمارے سرزمین میں آ کے, اور ہمیں انہوں نے جینا حرام کرا ہوا ہے ان حملوں سے, دہشت گردی کی. تو اس میں مانے غلطی سب کرتے ہیں, لیکن اگر لیڈر غلطی کرے تو وہ ایک شخص کی غلطی نہیں کہلاتی, وہ قوم کی غلطی کہلاتی ہے, اور وہ قوم کو کئی دہائی پیچھے لے جاتی ہے جو آج ہمیں سامنا ہے. تو اس میں یہ بات مانے اور جرات کے ساتھ مانے آپ کہ یہ غلط فیصلے ہو گئے تھے. بہت لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں. یہ بھی مانے کہ میرے مانے پی ٹی آئی سے بھی غلط فیصلہ ہوا تھا جس سے قوم نے بھگتا ہے. ہم کھلے دل سے آپ کی اس معذرت کو مانیں گے بھی, لیکن ریکارڈ صحیح رکھیں کہ ایک غلط فیصلے سے آج مستی خیل صاحب معذرت نہیں کر رہے ہیں, وہ سر ہلا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں معذرت کر رہا. یہ ذرا پہلے وزیر مملکت صاحب ذرا آپ اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو دے دیں, پھر میں فائنل کامنٹس مستی خیل صاحب سے لوں گی. کہ الطاف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اگر غلط فیصلے ہوئے ہیں نا, تو آپ بھی اس غلط فیصلے کے اندر اس کا حصہ تھے کہ جی دہشت گردی کس طرح پاکستان واپس آئی, یہ خالی آپ پی ٹی آئی کے اوپر نہ ڈالیں. بینش یہ 102 دہشت گرد جو چھوڑے گئے تھے, وہ اس وقت جو عمران خان کے کارکن ہیں, صدر مملکت کے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص, وہ عارف علوی کی سائن سے چھوڑے ہوئے ہیں. کسی حکومت اپوزیشن نے فیصلے نہیں کرنے ہوتے. اپوزیشن ہاں اگر کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ ہوتی تھی, ہم ضرور قومی یہ دہشت گردی قومی معاملات پہ ہماری لیڈرشپ وہاں پہ ضرور موجود ہوتی تھی, مگر پالیسی ہے جو ایگزیکٹو ہے وہ وزیر اعظم کے پاس اختیار ہوتا ہے, اور فورسز چیف آف آرمی سٹاف ہو یا ڈی جی آئی ایس آئی ہو, اس وقت کا ہو, کبھی وہ اس کے انڈر ہوتا ہے.
وہ جب آپ بات کرتے ہیں اگر کامیابی ہوتی ہے اپنے پلے ڈالتے ہیں, ناکامی جو ہوتی ہے ان کے کرتے ہیں. تو یہ ڈی جی آئی ایس آئی جو اس وقت تھے جنرل فیض حمید صاحب, وہ اس کو چیف آف آرمی اسٹاف بھی تو ان کے لیڈر بنانا چاہتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پالیسی عمران خان کی ہمیشہ یہ موجود ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے. مستی خیل صاحب آخری ایک منٹ ہے, 94% ہوگی سر آپ کی پاپولیرٹی آپ کے جو بھی سروس کے حساب سے, لیکن اس وقت جو امریکہ ہے وہ پاکستان کی حکومت کو نہ صرف مان رہا ہے بلکہ اس کو شکریہ ادا بھی کر رہا ہے. جی سر. شہباز شریف صاحب کی کوئی سائن موجود ہے, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, دکھا دیں ہمیں, منٹ میں موجود ہوں گے. کوئی اس قسم کی نہیں, یہ گمراہ کن خبریں ہیں. میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے, مگر قوم کو گمراہ نہ کرے. ان کا طالبانائزیشن میں یہ ہمیشہ اس کے حامی رہے ہیں. کھیلدار صاحب آپ کا چیلنج آ گیا. جی مستی خیل صاحب, اوور ٹو یو, لاسٹ 1 منٹ فار یو. مستی خیل صاحب, یو ہیو دا مائک. کھیلدار صاحب آپ میرے بھائی ہیں, میں آپ کی منسٹری کے لیے دعاگو تھا. آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ اسمبلی کے فلور پہ آپ کی منسٹری کے نعرہ بھی لگایا کہ کھیلداس پرانا ورکر ہے, مسلم لیگ کا جال ہے, مسلم لیگ کے نظریات کے ساتھ ہے. میں نے آپ کا احترام کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کو منسٹر بنایا جائے, اور آپ سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور اپنا جو مرزا اختیار بیگ صاحب بھی ہمارے دوست ہیں. بھائی جان اس میں کوئی یہ بائی گارڈ, میں روزے کے ساتھ آپ سارے بھائی بیٹھے ہیں, بڑے مقدس مہینے ہیں, میں کوئی یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں کہہ رہا. میں ایک نہیں تھا, اس وقت 50-60 لوگ شامل تھے, اس میں جے یو آئی کے لوگ بھی شامل تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی تھی, اس میں ایم کیو ایم کے لوگ بھی تھے, اس میں جو ہے وہ کاف لیگ کے لوگ بھی تھے, اس میں مسلم لیگ نون کی جو مرکزی لیڈرشپ تمام شامل تھی. جو بڑے آپ کے لیڈرشپ ہے, آپ ان کے ساتھ مجھے خواجہ آصف کے ساتھ بٹھائیں, آپ مجھے جو ہے وہ اسپیکر صاحب کے ساتھ بٹھائیں, اور وہ میں بات بھی آپ کو بتاؤں, جب باجوہ صاحب ناراض ہوئے تو کس طرح لوگوں نے, لیڈروں نے آپ کی معافیاں مانگی, اس کا میں گواہ ہوں. اس کا جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ اللہ خوش رکھے سینیٹر مشاہر حسین سید اس چیز کے گواہ ہیں. اور لوگ آپ کے سینے میں تو اتنے راز ہیں کہ آپ کو کتاب لکھنی پڑے گی. یہ ایک سیدھی بات کا شو نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ. نہیں سر, آپ کو ہم دوبارہ بلائیں گے, شو کا وقت ختم ہو رہا ہے. مستی خیل صاحب دوبارہ اگلے شو کا بھی ٹائم لے. آج کے لیے بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.